औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5D जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, उसके मुतालिक है। और ये 37 नंबर इस सीरीज़ का वीलॉग है। और इस वीलॉग में हम देखेंगे कि यजीद के 3 स्याह कारनामे जो उसने किए। तो ये 3 स्याह कारनामे हम एक के बाद एक देखते हैं। और पहला कारनामा या कारनामा क्या, इसको एक तंज़िया तौर पे ही कारनामा कहा जा सकता है जो उसने किया, और वो था मौला हुसैन की शहादत। एक चीज़ अंग्रेज़ी में कहते हैं वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो यजीद के वकील हैं आजकल भी और पहले भी, वो ये कहते हैं कि यजीद तो दिमाश्क में बैठा था और ये सारा कार्यकलाप तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने किया है। लेकिन जो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई ऑपरेशन चलता है कहीं पर भी, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो हाईएस्ट ऑफिशियल है उस पर आएगी। और हम तो ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं इल्ज़ामी जवाब के तौर पर, जबकि जो अहादीस हैं और जो लोगों के कॉल हैं और जो तारीख़ की किताबों में लिखा है, उससे ये साबित होता है कि यजीद ने 100% ऑर्डर दिया था कि अगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तूने हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो बसरा की गवर्नरशिप, कूफा की गवर्नरशिप, जज़ायर की गवर्नरशिप और खुरासान की गवर्नरशिप तेरी, जो एक ज़माने में तेरे बाप के पास थी। और इसी वजह से उसने ये सब किया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मेरे अंडर में कोई गलत बात हो जाए और मेरा सबऑर्डिनेट कोई गलत बात कर दे और जिसकी वजह से पूरे मेरी रियासत में, पूरे इस्लामी दुनिया में खलबली मच जाए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? भले ही मैंने ऑर्डर दिया भी है या नहीं दिया है, सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं उस बंदे को माजूल कर दूँगा जिसने ये गलती करी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को तो माजूल नहीं किया, और उसके साथ और आगे क्या किया ये हम देखते हैं। यजीद बिन माविया के दौरे मलूकियत में इस दिल सोज सानहा करबला के बाद भी यजीद बिन माविया ने अपने कूफी नजदी गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कोई सज़ा नहीं दी और उसे माजूल भी नहीं किया, जो इस हकीकत का मुंह बोलता और नाकाबिल तरदीद सबूत है कि यजीद इब्न मुआविया खुद भी इस जुर्म में बराबर का शरीक था। चुनाचे इस ज़मन में सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसका नंबर है सही बुखारी 3110 और सही मुस्लिम 6309। सैयदना अली इब्न हुसैन इब्न अली ताबई रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी वफ़ात 95 हिजरी में हुई, का अपना बयान है कि जब मैं अपने वालिद यानी सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद यजीद इब्न मुआविया के दरबार से वापस मदीना शरीफ आया, तो सैयदना मसवर बिन मखरमा साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पास आए और कहा कि आप के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तलवार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद आप तक पहुंची है, वो तलवार मुझे इनायत फरमा दें,
کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی قوم یعنی کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں۔ جب تک میری جان میں جان ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اگر یہ سب بات نہ ہوتی، اگر یزید کا گورنر غلطی سے قتل کر دیتا آل رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے وہ گورنر معزول ہوتا، اور ان کو پیمپرنگ کرنے کے لیے، کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتے لیکن پیمپرنگ کرنے کے لیے کیا کیا نہیں انسان کر جاتا، لیکن یزید بن معاویہ نے کچھ نہیں کیا۔ اور جب امام زین العابدین یعنی کہ امام سجاد جب مکہ شریف واپس آئے تو وہاں پر صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک دے دیجئے، کیونکہ یہ آپ کو پریشان کرے گا اور آپ سے یہ چھین لے گا۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کے بعد ایک اماموں سے ہوتی ہوئی امام سجاد تک پہنچی تھی، وہ صحابی سیدنا ابن مخرمہ نے لے لی اور اس کی حفاظت سے اپنے پاس رکھی، اور کیونکہ یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار یزید کو مل جاتی تو پھر یزید کیا کرتا؟ یزید اس کو ہر جنگ میں لے کے جاتا، اور جو کچھ بھی غلط کام کرتا وہ اسی کے تھرو کرتا، اور اسی کا وہ دونس دیتا کہ دیکھو میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اس لیے میری خلافت اور میری جو ملوکیت جو ہے، اور جو میرا راجہ ہونا، میرا ملک ہونا، میرا امیر المومنین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحابی نے ان سے یہ تلوار لے لی۔ اب پھر دوسرے اس کے یزید بن معاویہ کے کالے کرتوت بیان کرتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 3245۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو رفعتین اور آمین بالجہر اور فاتحہ خلف الامام تک ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو مانتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان تینوں چیزوں کے بعد پنچر نہیں ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اور بھی حدیث ہیں، اور یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن کے کتاب کی کچھ پارٹ کو مانتے ہو اور کچھ پارٹ کو نہیں مانتے ہو۔ تو یہ بھی تو جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی صحیح احادیث ہے، ان کو بھی مانا کریں اور حدیثوں کے منکر بننے سے بچیں۔ تو یہ حدیث ہے کہ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا۔ تو یزید کا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہونے والا تھا تو یزید، کیونکہ یہ تو کھانے پینے کا شوقین تھا، شرابی کبابی انسان، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، شرابی کبابی جو اس نے شراب تو پینا چھوٹی چیز ہے، جو اس نے کام کیا ہے، کانڈ کیا ہے، جو حضرت حسین کے ساتھ جو اس نے کام کیا ہے، جو اہل بیت کے ساتھ کام کیا ہے، جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کام کیا ہے، جو باقی صحابہ کرام کے ساتھ کام کیا ہے، وہ تو بہت بڑے ہیں۔ شراب پینا، زنا کرنا تو بہت چھوٹا کام ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب حضرت معاویہ کا جب آخری وقت تھا، اور یہ ایسا نہیں ہے یزید کو بوٹا تھا، یہ جب یہ خلیفہ بنا ہے، راجہ بنا ہے، تو یہ 20 سال کا تھا۔ اس کی پیدائش ہے 646 عیسوی کی۔ اب یہ شکار پہ گیا ہوا تھا، حضرت معاویہ نے اس کو بلایا اور اپنے آخری خطبہ اس کو دیا، اور یہ آیا ہے، سنا ہے، اور اس کا خطبہ وہی تھا کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن عمر سے بچنا، عبداللہ ابن زبیر سے بچنا، اور عبداللہ ابن اور حسین علیہ السلام سے بچنا۔ عبداللہ ابن عمر کو اس کا مسلح اور
لوٹا نہیں چھوڑے گا، یعنی کہ وہ عبادت میں لگا رہے گا، اور یہ سب بس حج اور عمرہ یہ سب کرتے رہیں گے، اور عبداللہ ابن زبیر کو زندہ مت چھوڑنا، اور حسین کو بھی چھوڑنا نہیں۔ تو یہ تینوں باتیں وہ اس کو بتا کے گئے۔ اب یہ اتنا بڑا عیاش تھا، اس نے سنا اس کے باپ مرنے والا ہے، اور یہ پھر سے شکار پہ چلا گیا۔ شکار پہ جب شکار پہ چلا گیا تو اس کے کچھ وقت بعد اس کو خبر آئی کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ پھر واپس آیا اور اس نے پھر ڈکلیئر کرا، کیونکہ اس کی تو بیعت پہلے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ لے چکے تھے، اس نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کرا۔ جب اس نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کرا تو اب میرے خلیفہ کہنے سے یہ نہ آپ مان لیں کہ یہ خلیفہ راشد ہے یا خلیفہ ہے مسلمانوں کا، یہ ایک ٹرم ہے عربی میں، خلیفہ کہا جاتا ہے یا پھر ملک کہا جاتا ہے۔ ملک وہ کہلوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتے تھے، تو اس لیے ہم بھی اس کو خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تو اس وقت حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین مدینہ شریف میں تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا، ان کے پاس خبر پہنچی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا خلافت، تو حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو بیعت کر لی اس کی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین یہ دونوں مکہ شریف چلے گئے۔ مکہ شریف جا کے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پہ اپنی آپ کو بھی خلیفہ ڈکلیئر کرا، اور اس کی بیعت سے کہا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ میں ہوں، اور حضرت حسین جو ہے وہ وہیں رہے۔ اور پھر حضرت حسین کے پاس کوفہ والوں نے جب خط لکھے تو حضرت حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کوفہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ روانہ ہوئے۔ اس دوران حضرت زبیر نے ڈکلیئر کر دی خلافت، تو ان کی خلافت جو تھی پورے عربین پیننسولا میں تھی، جزائر میں تھی، جو جزائر وہ ایریا جو اس ٹائم بغداد کا ایریا ہے وہ تھی، اور بصرہ اور کوفہ، یہ سب ایریا جو ہے وہ حضرت زبیر کے پاس آ گئے۔ اور مصر، شام اور عراق کا جو کردستان پارٹ ہے اور خراسان، یہ یزید کے پاس آ گئے۔ تو پوری جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ پھر اس نے، یزید نے اپنے گورنر کو بھیجا حضرت زبیر کے پاس، اور یہ کہا کہ تم معزول ہو جاؤ، انہوں نے منع کر دیا۔ پھر اس نے اپنے لشکر سے چڑھائی کروائی اپنے گورنر کو بھیج کر۔ مکہ شریف کا محاصرہ کیا گیا، مکہ شریف کو گھیرا گیا، مکہ شریف پہ سیج انجن لگے، اور منجنیق سے پتھروں کی بارش ہوئی مکہ شریف کے اندر، شہر کے اندر، اور ایک منجنیق جو ہے وہ کعبہ شریف پہ بھی گرا، اور اس کی حرمت پامال کی، اور کعبہ شریف کا غلاف جل گیا۔ اسی دوران جب یہ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اسی دوران یزید مر جاتا ہے۔ اس کی خبر جب آتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس گورنر جو محاصرہ کیا ہوا تھا اور جو مکہ پہ اٹیک کر رہا تھا، اس سے یہ کہا کہ تو پہلے اپنے آقا کی خبر لے، وہ تو مر گیا، اب تو جا واپس، پھر سے آرڈر لے کے آ کسی اور سے۔ تو وہ اپنا لٹو پٹو سنبھال کے اس نے واپس چلا گیا، اور واپس جانے پر کیا ہوا کہ جو مروان، جو مدینہ شریف کا گورنر تھا، وہ بھی مدینہ شریف چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ حضرت حسین کا اس دوران واقعہ کربلا ہو گیا، اور واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو مدینہ شریف نے بھی بغاوت کر دی، اور یزید سے اپنی بیعت توڑ دی۔ بصرہ میں بھی بغاوت ہو گئی، اور عبید اللہ بن زیاد کو بھی وہاں سے بھگا دیا گیا، بصرہ سے اور کوفہ سے۔ وہاں پہ حضرت مصعب بن زبیر، جو عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے، تین بھائی تھے یہ لوگ، ایک عبداللہ بن زبیر، ان سے چھوٹا مصعب بن زبیر، اور سب سے چھوٹے عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر جو تھے وہ بھی
عبداللہ ابن عمر کی طرح تھے، وہ بھی اسکالر ٹائپ تھے. تو یہ وہ مدینہ میں تھے، بیچ والا بھائی بصرہ میں تھا، اور سب سے بڑے بھائی جو ہے مکہ میں تھے. اور عروہ بن زبیر کو تو کوئی مطلب نہیں تھا لڑائی جھگڑے سے، اور مصعب بن زبیر کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے گورنر بنایا بصرہ کا. تو انہوں نے وہاں سے یزید کو بھگایا، اور مدینہ والوں نے مروان بن حکم کو بھگایا. اب یہ دونوں لوگ بھاگ کر جو ہے دمشق پہنچے. وہاں پہ معاویہ دوم، جو یزید کا لڑکا تھا معاویہ، وہ بھی بہت کم عمر کا تھا. اس نے کہا کہ میں گدی پر نہیں بیٹھوں گا، اور وہ 6 مہینے بعد ہی فوت ہو گیا. 6 مہینے بعد جب فوت ہوا، تب عبید اللہ بن زیاد نے مروان کو دیا کہ یزید کے دوسرے لڑکے کو مت بیٹھنے دینا، تم خلیفہ بنو. تو ان لوگوں نے پلاننگ کر کے اس کو بھگایا، اور مروان بن حکم خود مسلمانوں کا راجہ بن گیا. اب آپ یہ دیکھیے، مروان بن حکم جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اس کے باپ پہ لعنت کی ہے، کیونکہ یہ لوگ ممیکری کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ. اور اس کو مدینہ میں نہیں گھسنے دیا. وہ مسلمانوں کا راجہ بنا. جب مسلمانوں کا راجہ بنا، تب اس نے پھر سے مکہ شریف پر اٹیک کیا. اور اس بار اٹیک اتنا زیادہ تھا کہ اس نے منجنیق، جو سلنگ شاٹس جو ہوتے ہیں، سلنگز ہوتی ہیں بڑی بڑی، جس سے پتھر جو ہے وہ اندر شہر کے پھینکے جاتے ہیں دیوار پر پھاند کے، تو اس سے منجنیق سے پھینکے گئے. اور ایک منجنیق کا جو پتھر ہے وہ کعبہ شریف پر بھی لگا، اور کعبہ شریف کی ایک دیوار شہید ہو گئی. تو اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے سنتیں ختم کریں اور نماز بدلی، اور 3 خلیفاؤں کو شہید کیا، اور حضرت حسین کو شہید کیا، پوری اہل بیت کو ذبح کر دیا، کعبے کو کی حرمت پامال کری. ایک نے کعبے کو آگ لگا دی، دوسرے نے کعبے کو توڑ دیا. تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہی ہمارے حکمران بنے. اس لیے ہم کیوں نہ کہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، اور ان کے جو جانشین ہوتے ہیں، یعنی کہ جو تابعی ہوتے ہیں، وہ نالائق ہوتے ہیں. تو ہم کیوں نہ کہیں نالائق. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ میرے ممبر پر میں نے بنو امیہ کے بندروں کو دیکھا ہے. تو یہ بندر ہی تو ہیں، یہ جو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں. تو ایک اور حرکت اس نے یزید نے کی تھی، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھوڑا سا اس کا ربط جو ہے وہ چینج ہو گیا حدیث کی وجہ سے، لیکن ایک بہت اس نے ظالمانہ کام کیا، وہ ہم بتاتے ہیں اس نے کیا کیا. یزید نے، ہم نے یزید کے مرنے کا تو بتا دیا، لیکن یزید نے ایک اور گندا کام کیا اپنی زندگی میں. وہ دوسرا کام تھا واقعہ ہرہ ایک جگہ ہے مدینہ شریف کے پاس. جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو بصرہ نے بغاوت کر دی، کوفہ نے بغاوت کر دی. مکہ شریف تو پہلے سے باغی تھا، مکہ شریف تو اس کے انڈر میں تھا نہیں. مدینہ نے اپنی بیعت توڑ دی، مدینہ نے بغاوت کر دی، یہاں تک کہ مروان بھاگ کر، جیسے میں نے بتایا، دمشق آ گیا. جب دمشق آیا تو بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا ایک یزید کے گورنر کو. اس نے کیا کرا، مدینہ شریف کا محاصرہ کیا، مدینہ شریف کو گھیرا، اور پھر اس نے کیا صحابہ کرام، صحابیات، تابعی اور تابعیات کا قتل عام. اور یہاں تک کہ اس نے ضلالت کی
کہ اس نے صحابیات اور تابعات کی حرمت پامال کی، ان کی عزتیں لوٹی، اور پھر ان سے حرامی بچے پیدا ہوئے۔ تو یہ واقعہ حرہ میں اس نے یہ کیا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، یہ میرا اپنے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ فرام مائی اون پاکٹ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2604، 2959، 4024، 4906، اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں 3339، 3019، اور 3323، اور 3333۔ تو یہ احادیث ہے کہ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ بخاری مسلم رفع دین، آمن بالجہر، اور فاتحہ خلف الامام کے بعد نعوذ باللہ پنچر نہیں ہو جاتی ہے، اس میں یہ بھی حدیثیں ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ، ان کو بھی مانو، اور اگر نہیں مانیں گے تو آپ بنیں گے منکرین حدیث، اور منکرین حدیث یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ صحیح ہیں تو یہ کفر ہے۔ تو واقعہ حرہ میں یزیدی فوجوں نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا، اور یوں صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ تو اس کے یہ یزید کے 3 کالے کارنامے۔ اب آئیے ایک اور اس واقعہ حرہ کے متعلق ایک ہمارے اہل سنت کے امام احمد بن حنبل، جس کو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یزید کے حمایتی کے رد میں، اب اس ٹائم بھی ایسے لوگ تھے جو یزید کی حمایت کرتے تھے، تو امام جوزی جنہوں نے لکھی ہے الموضوعات کا مطلب جھوٹی گڑی ہوئی، دا جھوٹ، دی لائے، الموضوعات کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے جھوٹی گڑی ہوئی حدیثوں کی ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات، اور آپ نے ایک یہ دوسری بڑی کتاب لکھی ہے یزید کے حمایتی کے رد میں۔ تو اس کتاب میں 40 نمبر پیج پر یہ حدیث ہے جس کو شیخ زبیر علی زئی نے رسالہ الحدیث 68 میں صحیح کہا ہے۔ اب زبیر علی زئی کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے، اس ٹائم آپ کو جو دارالسلام پبلیکیشن کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس پر جو بھی حدیثوں پر تخریج لگی ہوئی ہے وہ یا تو ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یا حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد مہنا بن یحییٰ کو یزید بن معاویہ سے متعلق پوچھنے پر فرمایا، یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے؟ یعنی کہ یہ اوپن تھا کہ اس نے کیا کیا، کہ اس نے مدینے میں انصار کی حرمت پامال کی، صحابہ کرام کی، صحابیات کی حرمت پامال کی، اور مکہ شریف کا محاصرہ کیا اور مکہ شریف کو نقصان پہنچایا، اور کعبہ شریف کو نقصان پہنچایا۔ اس نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ اب شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا تھا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا تھا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انصار سے کہ انصار تمہارے ساتھ ناانصافی کی جائے گی تو اس سے تم گھبرانا نہیں، اور حوض کوثر پر مجھ سے اس کا اجر لینا، تو یہی وہ ناانصافیاں ہیں جو انصار کے ساتھ ہوئی کہ ان کو لوٹا گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں کہ اتنا فاسق فاجر شخص ہے، اس سے کیا ہم حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ یزید صحابی نہیں تھا، یزید تابعی تھا، فرمایا یزید سے حدیث بیان مت کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے ایک بھی حدیث بھی بیان کرے۔ اس نے پوچھا جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھی تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ فرمایا اہل شام، یعنی کہ اس کے ساتھ جو سیرین لوگ جو شامی تھے جو وہاں پر دمشق میں اس کے ساتھ تھے، اور وہاں آس پاس کے اطراف کے ایریا میں غوطہ اور یہ سب ایریا جو تھے وہاں کے لوگ
جو تھے وہ ہر جگہ اس پہ چڑھائی کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ تو دنیاوی لوگ تھے، انہوں نے بہت مال بھی کمایا، طاقت بھی ارجت کر لی، اور باقی جو تھے صحابہ کرام تھے ان کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا کہ واقعہ حرہ میں کس طریقے سے ان کی عزتیں لوٹی گئی ہیں۔ بس اس امت کی یہی بدقسمتی ہے کہ شروعات سے ہی صرف ان لوگوں نے موج کی ہیں جنہوں نے مال کو ترجیح دی، اور جو بیچارے اللہ اللہ میں لگے رہے وہ بیک فٹ پہ رہ گئے۔ لیکن الحمدللہ انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کو ان کی جزا دے گا، اور اس دن انشاءاللہ ان لوگوں کو سزا دے گا، اور جن لوگوں نے اللہ اللہ کی ان کو اس کی جزا دے گا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔